अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे माशरे का अलमिया यह है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि ताकत का राज है। ये एक ऐसा माशरा है जहाँ इंसाफ का तराजू सिर्फ इसलिए लटकाया गया है ताकि आम गरीब आदमी को खौफजदा रखा जा सके, जबकि शाफिया के लिए यही कानून एक ऐसी मोम की नाक है जिसे वो जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लेते हैं। इस सोसाइटी में कानून की हैसियत एक ऐसे मकड़ी के जाले जैसी है जिसे शाफिया अपनी गाड़ी के टायरों तले रौंद कर बआसानी आगे निकल जाती है, लेकिन एक आम गरीब आदमी अगर इसमें एक बार फंस जाए तो उसकी नस्लें इंसाफ की दुहाई देते देते मिट जाती हैं। यह माशरती रुतबा इंसानियत या काबिलियत से नहीं बल्कि खानदानी असर व रसूख से तय पाता है। इस तबकाती बर्तरी की एक मिसाल रवा हफ्ते उस वक्त देखने को मिली जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक सरकारी यूनिवर्सिटी की तकरीर से खिताब कर रही थी। अपनी कामयाबी का तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि वो मर्दों को हरा कर आगे आई हैं। मैं कोई ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में आऊंगी। मैं वो हूँ जिसको तकरीर करनी नहीं आती थी। मेरे वालिद पे तकलीफ आई, मेरे भाई बाहर थे, मेरे वालिद अकेले थे, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, लेकिन मैंने अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा। PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी, जिस जमात में अभी चंद साल पहले तक आपको फ्रंट रोज में कोई खातून नजर नहीं आती थी। इस मेल डोमिनेटेड पार्टी में मर्दों से मुकाबला करके जीत के आना ये कोई छोटी बात नहीं। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो मेरे अपने लोगों ने कहा कि ये कैसे करेगी। आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। नाज़रीन, ये जुमले सुनने में तो बहुत मुतासिरकुन लगते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज की ये जीत वाकई एक सिंध की दूसरी सिंध पर बर्तरी थी या ये महज एक ताकतवर खानदान की विरासत का करिश्मा था। अगर वो नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो क्या वो इतनी तेजी से वज़ारत आला के मनसब तक पहुंच सकती थी। एक तरफ वो अपनी मेहनत का ढंढोरा पीटती हैं और दूसरी तरफ जब उनके अपने इंतखाबी हल्के में धांधली की दरख्वास्त सामने आती है तो उसे मेरिट के बजाय तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दिया जाता है। क्या यही है शाफिया का मेरिट है? क्या एक आम सियासी कारकुन या एक आम औरत सिर्फ अपनी सलाहियत और जद्दोजहद की बुनियाद पर इस निज़ाम में इतनी जल्दी ऊपर आ सकती है? इस हकीकत की सबसे बड़ी गवाही उसी तकरीब में मौजूद अज़मा बुखारी थी, जिनकी सियासी जद्दोजहद और तजुर्बा शायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कम नहीं, मगर चूंकि उनके नाम के साथ शरीफ, जरदारी या भुट्टो नहीं जुड़ा, इसलिए वो सिर्फ एक वजीर के तौर पर वहां खड़ी थी। यही सूरत बिलावल भुट्टो के मामले में भी दिखाई देती है। इस सोसाइटी में जहां सफ़ेद बालों वाले सीनियर सियासतदान एक नौजवान के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं, वहां दरअसल मेरिट का जनाजा निकल रहा होता है। यह एहतराम किसी सियासी बसीरत का नहीं बल्कि सिर्फ भुट्टो और जरदारी खानदान के वारिस होने का है। कहा जाता है कि यह शाफिया को वो मखसूस गिरोह है जिसने सियासत को अवामी खिदमत के बजाय खानदानी जागीर बना लिया है, जहां आम गरीब कानपुर का मुकद्दर सिर्फ तालियां बजाना और अशाफिया के बच्चों के लिए इक़्तिदार का रास्ता साफ करना रह गया है। नाज़रीन, अशाफिया के गठजोड़ सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद नहीं बल्कि बरात की तकसीम में भी ये तबका एक ही रंग में रंगा नजर आता है। अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी के बेटे का ब्लू पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाकर सियासी पनाह हासिल करना उसी अशाफिया के निज़ाम की अक्कासी करता है। ज़रा सोचिए, अगर यही काम किसी आम गरीब आदमी के बेटे ने किया होता तो क्या उसे वही सफारती तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें मिलती? हरगिज़ नहीं। यहाँ काबिलियत से ज़्यादा ख़ानदानी ताकत बोलती है और अशाफिया के बच्चों के लिए इक़्तिदार और मराद जद्दोजहद से नहीं बल्कि विरासत से मिलती है। यह शाफिया पार्लियामेंट में एक दूसरे की जानी दुश्मन दिखाई देती है, मगर जैसे ही ज़ाती मफादात की बात आती है सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। तनख्वाहें बढ़ानी हो, प्रोटोकॉल में इजाफा करना हो या ब्लू पासपोर्ट बांटने हो, ये सब तमाम इख्तलाफात भूल कर मुतहद हो जाते हैं। लेकिन जब आम गरीब आदमी को रिलीफ देने या टैक्स कम करने की बात आए तो फौरन मौशी बहरान, IMF की सख्त शराइत और खाली खजाने का रोना रोया जाता है। यही शाफिया अरबों रुपए का मुनाफा कमाने वाले IPPs को तो तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, मगर एक आम आदमी अगर सोलर पैनल लगाकर अपने बिजली के बिल में कमी करना चाहे तो उसके सामने दर्जनों कानूनी रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में कानून अवाम की सहूलत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अशाफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत करता है। और इस तज़ाद की इंतहा देखिए कि इस माशरे में शहर इक़्तिदार में आम गरीब आदमी की बस्तियां ढारे पर तो अफसरान को तमगे दिए जाते हैं, लेकिन जब वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जैसे आलीशान मंसूबों और अशाफिया के गैर कानूनी फ्लैट्स की बात आती है तो कानून की किताबों से नई तावीलें और कमेटियों के बहाने निकाल लिए जाते हैं। नाज़रीन, अशाफिया के इस निज़ाम को मुँह चुराती अनमोल और पिंकी जैसी तस्वीर इस सोसाइटी का असल चेहरा है। इसे बगैर हथकड़ी के शाहाना प्रोटोकॉल में पेश करना यह साबित करता है कि इस निज़ाम में मुजरिम वो नहीं जो जुर्म करे, बल्कि असल मुजरिम वो आम गरीब आदमी है जिसके पास पुष्पनाही के लिए किसी अशाफिया का हाथ नहीं है। माजी के अयान अली हो या आज की पिंकी नुआ ये किरदार, ये सब इसी तल्ख हकीकत की तस्दीक करते हैं
کہ سوسائٹی میں طاقتور کے لیے جیل کی سلاخیں بھی موم کی طرح پگھل جاتی ہیں۔ عام سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوسائٹی کبھی اس منافقت سے آزاد ہو پائے گی؟ کیا وہ وقت کبھی آئے گا جب قانون کے ہاتھ اشرافیہ کے گریبان تک بھی اسی طرح پہنچیں گے جیسے ایک عام غریب آدمی تک پہنچتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا ہم ایک ایسی سوسائٹی کا خواب دیکھ سکتے ہیں جہاں منصب وراثت پہ نہیں بلکہ خالص میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر تقسیم ہو؟ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج 4 جرنلسٹ اور اس میں سے ایک سیاستدان بھی ہیں جو ہمارے ساتھ پینل کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں اور اب ایک سیاستدان بھی ہیں اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار سمینہ پاشا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن رائے ثاقب صاحب، تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آغاز مزمل صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے، یہ جو کچھ بھی آج ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ بلو پاسپورٹ کی بات ہو، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں نے بڑا مقابلہ کیا ہے، میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں، جسٹیفائڈ ہے ان لوگوں کی یہ ساری تعبیریں؟ لیکن اسٹرگل تو ہے، مریم نواز کی جیل گئی ہیں، اس کو کوئی سونے کی پلیٹ میں رکھ کے تو وزارت اعلیٰ نہیں ملی ہے۔ اس کے راستے میں جیلیں بھی ہیں، اس کے راستے میں جلاوطنیاں بھی ہیں، اس کے راستے میں کانٹوں کی سیج ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن وہ صبح اٹھیں تو وزارت اعلیٰ کا منصب ان کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ پھر یقیناً گھر میں بھائی بھی ہیں، سب پولیٹیکل، دیکھیں اس سے پہلے بے نظیر بھٹو بھی تو آئی ہیں، ان کے بھی 2 بھائی تھے، سب تھا۔ تو اس ہمارے گھر میں جب بھی لڑکیاں آگے آتی ہیں ان کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے۔ کوئی ہر ایک کی چوائس تو نہیں ہوتی کہ میری وارث میری بیٹی ہو، سب کی چوائس ہوتی ہے کہ میرا وارث میرا بیٹا ہو۔ جب بیٹی وارث بنتی ہے تو وہ اپنا حق چھین کر بنتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارے گھروں میں آج بھی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے؟ تو ان کے گھر میں بھی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہوگی۔ بیٹوں تو سیاست میں انٹری نہیں کی نا، وہ ایک الگ بات ہے، نہیں کی، لیکن پہلی ترجیح تو ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو جیل جانے والی بات ہے، یا تو آپ کو آپ کے نظریات کی بنیاد پر آپ نے جناب جا کے احتجاج کیا، آپ نے کہا جناب میں نے یہی احتجاج کرنا ہے، آپ کے خیالات کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو جیل بھیجا گیا، کرپشن کے چارجز پہ جیل گئے ہوئے آپ، کیوں بری نہیں ہو گئی؟ کون ثابت ہو گئے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں تو غلط کیسز پہ نا واپس آئیں، گرفتاری دی، کوئی گرفتاری دینا آسان کام ہے۔ کتنے لوگ لندن بیٹھے ہیں جو آگے گرفتاری، جو مریم نواز کے کیسز بنے یا نون لیگ کے خلاف یا میاں صاحب کے خلاف جو کیسز بنے، اگر وہ سیاسی نوعیت کے تھے اور آپ نے کہا جی وہ غلط کیسز سے، اور میں کہہ رہا ہوں عدالت نے انہیں بری کر دیا نا، میں کون ہوں طے کرنے والا کہ کیس غلط ہے یا صحیح؟ یہ کام عدالت کا ہے، عدالت نے انہیں بری کر دیا، وہ بے گناہ ٹھہری، بات ختم۔ پاکستان کا عدالتی نظام اسی بنیاد پہ جیسا بھی ہے اس کا عدالت کا فیصلہ ہی چلے گا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مطلب چلے گا تو عدالت کا ہی فیصلہ، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، پرویل تو اس ملک میں عدالت کا ہی فیصلہ چلے گا نا۔ اگر کسی کو صادق اور امین بھی قرار دیا گیا، وہ ہے یا نہیں ہے، عدالت نے ہی قرار دیا نا، پھر وہ سرٹیفکیٹ لہراتا رہا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ چلنا تو فیصلہ عدالت کا ہی ہے۔ وہ آپ نے مانا عدالتوں کا وہ فیصلہ پریویل کیا وزیر اعظم بنانا، اور سب کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کا صادق اور امین کیا، وہ اس کیس میں نااہل بنتا تھا۔ الیکشن کا فیصلہ بھی عدالت نے دیا تھا، الیکشن کروانے نہیں ہوئے تھے اس ملک کے اندر۔ الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ وہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے عدالت نے ہی فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جناب الیکشن کرائے، نہیں کروایا آپ نے۔ تو عدالت کو چاہیے تھا، جو اس کا حکم نہیں مانتا اسے جیل بھیج دے۔ عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اس ملک کی عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب ان کا کوئی بندہ فیصلہ نہ مانے، وہ کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اسے 1 منٹ میں جیل بھیج سکتا ہے۔ اشرافیہ کا کوئی اینگل نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کی آج یا بلاول بھٹو صاحب کے اس پہنچ؟ دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاندانوں کی ملکیت ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن کے ذریعے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، اس بات سے کسی کو انکار تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹکٹوں کی تقسیم بھی شفاف نہیں ہے۔ وہ ایک پارلیمانی دنیا بھر میں جہاں جمہوریت آئی ہے وہاں پہلے ٹکٹوں کی تقسیم شفاف ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہاں لیڈرشپ کو اوپر آنے کا نامینیشن کا طریقہ شفاف ہوا ہے، پھر جمہوریت آئی۔ یہ ہماری جمہوریت کا بنیادی فلا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں ملک میں تو جمہوریت مانگتی ہیں لیکن وہ اپنی جماعت کے اندر جمہوریت دینے تو مریم نواز صاحبہ ایک غیر جمہوری عمل کے ذریعے آج یہاں تک پہنچی۔ جی عمران خان بھی ایک غیر جمہوری عمل کے ذریعے، میں آپ کو اس کی طرف میں آپ کو سوال میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، آپ نہیں میں آپ کا فوکس نہیں، وہ بھی غیر جمہوری انداز میں چیئرمین ہیں
اور اس جماعت میں بھی جمہوریت نہیں ہے، اس جماعت میں بھی جمہوریت نہیں ہے. یکساں صورتحال ہے پاکستان کی تمام ایک سیاسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. جہاں وہ جیل میں نہیں ہے، وہ امیر کا الیکشن لڑتی ہے، وہاں ہوتا ہے. ایک عام آدمی ہم نے دیکھا ہے دیر سے بھی، کوئی کراچی سے بھی لیڈرشپ جو ہے وہاں الیکشن کے ذریعے اوپر آ جاتی ہے. اقرار صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی جناب، وہ آپ کو نہیں پسند چاہے نہیں پسند، لیکن نظام ایسے ہی ہے، یہ ایسی لیڈرز پروڈیوس کرتا رہے گا. آپ بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، اس پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کے اوپر بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ کے اس میں بھی ایک ایلیٹسزم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے. اور جب تک آپ یہ بڑے بڑے خاندانوں کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے، عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں بالکل آپ کے جیسے نعرے مارا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 2008 9 10 تک، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی تو اقرار الحسن بھی ایک دن عمران خان ہی بنے گے. اچھا، ایک تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جو باتیں، جو جملے میرے کہنے کے تھے وہ مزمل صاحب نے کہہ دیے. ہم عوام راج تحریک میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں تب تک جمہوریت نہیں لا سکتے جب تک جن لوگوں نے یا جن جماعتوں نے جمہوریت لانی ہے ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوگی. آپ ملک میں میرٹ کے لاکھ نعرے مارتے رہیں، جب تک آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر میرٹ کا سسٹم نہیں ہوگا ظاہر وہ جماعتیں کبھی ملک میں میرٹ نہیں لا سکتی. دوسری جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے یہ کہا، میں بہت وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کہا. اچھا، خان صاحب جب آئے تو وہ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے، وہ پہلے دن سے پارٹی کے وزیراعظم کے امیدوار تھے کہ میں وزیراعظم بنوں گا تو میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو ہے یونیورسٹی بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جا کے مجھ سے حلف لے لیجئے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ مانگوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا. ٹھیک ہے، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں مزمل صاحب نے کہی کہ بھائی کیوں نہ ہم جماعت اسلامی کی طرز کی ایک مرکزی ایسی جماعت بنائیں جو ورکرز کی ملکیت ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، جو پبلک کی ملکیت ہو، جس میں میرٹ کا ایک خودکار نظام ہو، جس کے اندر انٹرنل الیکشن کا، انٹرنل جمہوریت کا نظام ہو. آپ کو یہ نظام جماعت اسلامی کا پسند ہے؟ جماعت اسلامی کا صرف ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے، وہ صرف مولانا مودودی کے فالوورز کے جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے. اگر آپ ویسا ہی ایک سٹرکچر، ویسا ہی ایک پلیٹ فارم، ویسی ہی ایک جماعت مرکز میں قائم کر دیں جس میں دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، بریلوی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی سب آ سکیں، جس کے بارے میں یہ پرسیپشن نہ ہو کہ یہ ایک نقطہ نظریہ، ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے، آپ ویسی جماعت لے آئیے جو کارکنان کی ملکیت ہو، جس میں کوئی بھی جماعت کا چیئرمین بن سکے، جس میں کوئی بھی قابلیت اور صلاحیت اور میرٹ کی بنیاد پر اس پارٹی کا وزیراعظم کا امیدوار بن سکے. آپ دیکھیے وہ معجزے برپا کرے گی. اچھا، یہ ایک اعتراض آپ کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ واٹ ایور یو آر پروپوزنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ نہیں، جماعت اسلامی، میں تو جماعت اسلامی کدھر ہے نا، کہیں بھی میں نے وہی کہا نا، اس کا پرسیپشن آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بیسکلی وہ چونکہ ایک ریلیجس جماعت ہے، اس وجہ سے اسے وہاں تک ایوانوں تک جو ہے وہ رسائی وہ نہیں مل سکی. لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور جو ہم پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، پیسہ جس کے پاس ہوگا الیکشن سے وہی لڑ سکتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آج آپ کو ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 15-20 کروڑ چاہیے، اس سے کم تو میرے خیال نہیں بنتا. پروونشل کا جو ہے وہ کم از کم 10 کروڑ چاہیے، اتنا ڈیپینڈنگ اپون آپ کہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. منصوبے دو زاویے ہیں مختلف. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی جیسا جب ادارہ ہوتا ہے تو اس کو فنڈز کا آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو پیسوں کا پرابلم ہوا ہے بھی نہیں نا کہیں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. سنیے، پرسیپشن ہے صرف مولانا مودودی کے فالوورز کی جماعت کا. اس نے کے پی کے میں بھی گورن کیا ہوا ہے، اس نے میئرشپ کراچی میں بھی لی ہے، جی مگر اس کے سینیٹرز بھی ہوتے ہیں، اس کے ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، اس کے ایم پی ایز، اس کی اچھی خاصی اس کا امپیکٹ ہے اس ملک کے اندر، وہ احتجاج کرتی ہے، وہ نظر آتی ہے. اتنا اس کے باوجود کہ وہ صرف مودودی صاحب کے فالوورز کی جماعت سمجھی جاتی ہے. تو اگر انسٹیٹیوشن ہو تو پیسوں کا پرابلم نہیں ہوتا. دنیا بھر میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ان کا پورا فائنینشیل ماڈل مڈل کلاس کے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا عمران خان صاحب کا ایک احسان ہے اس قوم کے اوپر، اور وہ احسان ہے 2024 کا الیکشن. وہ بیس سیٹ ہو گئی ہے اس ملک میں، جہاں لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے وڈیروں کو ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے جس بات کو ٹھیک سمجھ لیا یا جس بیانیے پر ان کو قائل کر لیا گیا اس پر انہوں نے بینگن کا نشان ڈھونڈ کے بھی ووٹ دیا، چارپائی کا نشان بھی تلاش کیا، جو بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بیانیے پر لوگوں کو قائل کر لیں تو آنے والے الیکشن میں یہ جو مت ہے نا کہ پیسوں کے بغیر نہیں لڑ سکتے یا لینڈ کروزریں چاہیے آپ کو، اس کو بریک کیا جا سکتا ہے. لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. عمران خان نے اتنے کمال کیا تو پھر عمران خان نہیں، میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں مانگ رہے. نہیں، میں اپنے لیے تو ووٹ نہیں مانگ رہا نا، میں تو غیر امیدوار ہی نہیں ہوں. میں تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جماعت بنائیے، آپ خود کو ووٹ دیجیے اس جماعت کے اندر، اپنے ووٹ کو اپنے لیے استعمال کریں. آج تک آپ وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں نا، تو ایک بار ذرا اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو بھی ذرا منتخب. سبینہ، یہ سارا معاملہ اگر ہم چونکہ خان صاحب کی بات کر رہے تھے، اب یہ خان صاحب کے ہی ایک رہنما ہیں یہ آفریدی صاحب، وہ کہتے ہیں جناب میرے بیٹے نے تھا بلو پاسپورٹ تھا، اس نے اس کو روٹ ملا
پاکستان رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جگہ، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، تو نکلو یہاں سے۔ تو بھائی جب آپ خود نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو باہر بھیج رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو کہیں گے میرے ساتھ اڈیالہ کے باہر آ کے کھڑے ہو یا ڈنڈے کھاؤ یا جلوس جلسے کرو؟ کیوں لوگ نکلیں گے پھر؟ شکریہ آپ کا منصور. پہلے تو میں ضرور تعریف کروں گی کہ آپ کا جو آج کا انٹرو تھا وہ بڑا کمپریہنسو تھا، بہت اچھا آپ نے اس میں خود ہی سم اپ کر دیا تھا بہت ساری چیزوں کو. دوسرا میں ایک ضرور وضاحت لوں گی کہ آپ نے انٹروڈکشن کروایا اقرار کا کہ اینکر پرسن بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، تو واقعی وہ اینکر ہیں اب یا انہوں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا؟ نہیں میں صحافت تو میرے خون میں 25 سال میں نے صحافت کی ہے، میں سیاستدان نہیں ہوں. میں وضاحت کر دوں اس کی. دیکھیے سیاستدان ہاں جی، چونکہ جب آپ عملی طور پر کسی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہے یا عملی طور پر کوئی آپ کو کیا کہا جائے؟ مجھے آپ بہت کہنا چاہیں تو فاؤنڈر کہہ دیجئے ایک تحریک کا، ایک شعوری فکری سیاستدان ہو گئے پھر آپ؟ نہیں وہ ایک بہت شعوری اور فکری تحریک ہے. پاکستانی پالیٹکس کی سونیا گاندھی کہتے ہیں آپ کو؟ چونکہ وہ میرا خیال ہے مجھے بطور صحافی بلانا چاہیے. اچھا میں ایک اور بس اس میں بات کہوں گی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا رائٹ اگر آپ کا بڑا پن ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ادھر ہی اس میں بڑا پن بھی نہیں ہے، چھوٹا پن بھی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک سیاسی جماعت بنائی، آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے تو آپ کا رائٹ ہے. نہیں جماعت نہیں ہے، پلیز آپ کی ایک تحریک ہے، چلو جو بھی ہے. آپ کی جماعت کا نام عوام راج پارٹی ہے. عوام راج تحریک ہے. تحریک ہے تو ایک شعوری تحریک ہے، جیسے سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی، جیسے مولانا ظفر علی خان نے پاکستان تحریک. دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اگر سیاسی جماعت بھی بناتے ہیں، آپ سیاست بھی کرتے ہیں، آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. تو اس کو اتنا اس سے آپ اپنی جان وہ خان صاحب کے زمانے میں کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آؤں گا. وہ میں اس رائٹ کو سرنڈر کھا کے جو ہے وہ آپ اس پہ جان بہت بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، نہ کھایا کریں. اس لیے کہ میں اپنے اوپر بھی ایک چیک رکھوں کہ میں کل کو اپنی بات سے بدلوں تو مجھے پتا لوگ کہیں یار آپ نے یہ بات کی ہوئی تھی. اور دیکھیے اقرار بھائی وہ بات سے بدلنے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے. وہ کہتے انہوں نے میں بتایا کہ یو ٹرن لینے والے کا بڑا لیڈر ہوتا ہے، وہ جو اپنی بات سے مکر جائے، وہ یہی تو بڑے لیڈر کی پہچان ہے. ہمیں بتایا گیا کہ صحیح بات ہے. میاں صاحب نے کم یو ٹرن ایسی کون سی بات ہے؟ ووٹ کو عزت دو. زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وعدے کون سا قسم میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، نہیں سب کی بات کر کسی اور کا نہ سمجھے گا. سب کی بات کر بالکل بالکل ہم دیکھ رہے ہیں ووٹ کو بھی عزت ملی ہوئی، سب کچھ ہو رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ود ٹائم آپ کی بہت سارے کانسیکوینسز ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کو بعض اوقات چیزوں کے مطابق فیصلے لینے پڑتے ہیں، تو اپنے اوپر اتنی بائنڈنگ کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے کہ آپ اتنی قسمیں کھا کہ آپ کے اوپر بائنڈنگ رہے. آپ کل کو جب کہیں تو لوگ کہیں بھائی آپ نے یہ حلف دیا. ارے بھائی جب کوئی غلط چیز نہیں ہے، غلط چیز ہے. میں اس کی ایک جملہ دے دیجیے مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے. جب تک پرسنالٹی کو مائنس نہیں کریں گے نا آپ کسی بھی موومنٹ میں سے، کسی بھی اس بات کا امکان زندہ رکھیں گے کہ یہ اقرار الحسن کی جماعت بن جائے گی، یہ اقرار الحسن کی پارٹی ہوگی، جیسے عمران خان کی پارٹی ہے، جیسے نواز شریف کی پارٹی ہے. اقرار آپ نہیں مائنس کر یہاں پہ مائنس ہو سکتا ہوں نا. نہیں اگر آپ دیکھیے آپ کی یہ آئیڈیا نا، اگر کل کو آپ کی پارٹی بہت بڑی پارٹی بن جاتی ہے، کوئی اقتدار میں آ جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کا نام تو ساتھ جڑا رہے گا نا کہ بھائی یہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. کوئی فیصلے کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس ایلیٹ کلاس کے خلاف آواز اٹھائی. آج اقبال افریدی صاحب کا اپنا بیٹا بلو پاسپورٹ کو استعمال کر کے نکل جاتا ہے پاکستان. اچھا دیکھیں اس پہ بتائیں کیا دو چیزیں ہیں. اس کو اس والے کیس کو نا دو اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی ایک تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ کل میں نے بھی اپنے ولاگ میں بھی اس پہ بات کی کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، تو پھر آپ خود اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی آپ نے اس ملک میں عام لوگوں کے لیے یا مخالف نظریات کے حامل لوگوں کے لیے کیوں اتنی مشکل زمین کر دی ہے، اتنی تنگ زمین کر دی ہے کہ ان کو جانا پڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ایک ہمارے ساتھی صحافی تھے، ان کو یہاں سے جانا پڑا، اور اسی وجہ سے کہ انہیں بھی یہی ڈاؤٹس تھے کہ ان کو پکڑ لیں گے کچھ کر. اب ان کے جو والد ہیں وہ اس وقت CCU میں، اور وہ میں ان سے کل بات کری تھی اور مجھے یہ سن کے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں کہ یار میرا باپ جو ہے وہ ادھر ہے. اب باپ انہیں منع کر رہا ہے کہ تم نے آنا نہیں ہے ورنہ تمہارے ساتھ نہ کوئی اس طرح کی چیز. آپ نے اس ملک کو آخر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کہ وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے آپ کو سیف یہاں محسوس نہیں کرتا. آپ اس چیز کی بنیاد، اور وہ صرف ایک صحافی تھا. جہاں پہ پولیٹیکل اوپوننٹ کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے سمینا یہ نہیں پتا آپ کس جرنلسٹ کی بات کر رہی ہیں. I will not even ask the name. ظاہری بات ہے ان کی ایک پرائیویسی ہے, I will keep that. لیکن معذرت کے ساتھ اگر چند صحافی
ایک سیاسی جماعت کا رکن بن جائے، نہیں وہ ان کے بارے میں ایسا ہے نہیں، میں آپ کو بعد میں نام بھی بتا دوں گی، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کے بعد میرا صرف کہنے کا مقصد ہے پھر جو ہیٹ آتی ہے نا بھائی، پھر اس کے بعد یہ مت کہیں کہ کیونکہ آپ جب ماضی میں دوسری سائیڈ پہ تھے نا، اور جب یہ ہیٹ وہاں پہ جنریٹ ہوتی تھی، کی میں بات کر رہی ہوں نا، ان کو پی ٹی آئی والے بھی بہت تنقید کرتے رہتے ہیں، تو وہ بات آپ چھوڑ دیں، میں جس کی بات کر رہی ہوں نہیں ہونا چاہیے، ڈفرنٹ ہے، لیکن میں یہ بات ایون خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا، تب بھی جرنلسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں بھی جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو بھی تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اس ملک میں رہنے کا حق چھین لیں گے کہ بھائی آپ اس ملک میں کام نہیں کر سکتے، آپ اس ملک میں رہ نہیں سکتے، آپ کو ہر وقت یہ ڈر خوف ہوگا کہ آپ کی گلی کے باہر جو ہیں وہ ڈالے پھر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی پکڑ کے نہ لے جائیں گے، آپ کے اوپر پیکا آ جائے گا۔ اب یہ حماد حسن صاحب اتنے سینئر اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ دیکھیں گے پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس ملک میں واقعی عام آدمی کے لیے یہ، تو اس کے بعد اقبال افریدی صاحب کا بیٹا جو کر رہا ہے وہ جسٹیفائڈ بن جاتا ہے۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں نے تو پہلے کہا کہ میں نے اس پہ تنقید کی ہے کہ جب آپ ایک کاز کو لے کے چلتے ہیں، آپ دوسروں کو اس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی بھی اس کے اوپر کنوکشن اتنی ہی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پہلے اپنے بچوں کو تو یہاں لے کر آؤ نا، آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ بچوں یہ تو موروثیت کے خلاف تھے، اب یہ موروثیت کی طرف تحریک چلائیں، تحریک ابھی آپ 100 دفعہ تحریک چلائیں، آپ کی بہنیں بھی تو چلا رہی ہیں، اب میں یہی بات کہنے لگی ہوں، ایگزیکٹلی یہی بات ہے، بٹ آپ کی بہنیں جو ہیں وہ پارٹی کس طرح چلے گی وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہی تو بات ہے، ابھی وہ صرف بہنیں اپنی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ کنٹرول کر رہی ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں نا ایک سیکنڈ ایک طرف تو کھڑے ہو جائیں نا، یا تو آپ یہ کہیں پھر وہ اب آپ پورا ایک ڈیزائن کر کے دے دیں کہ بہنیں کہاں پہ بیٹھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں، اور اگر کہاں پہ نہیں ہوں گی تو وہ سیاست، اسی طرح ان کے بچے آئیں گے، اگر وہ باہر کھڑے ہوں گے ہر کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ سیاسی سٹنٹ ہے، یہ چیزیں چلیں گی۔ اصل بات یہ ہے جو وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں یا سارے معاملات ان کی پارٹی کے نارمل ہو جاتے ہیں، کیا واقعی ان کی بہنیں اس وقت بھی پارٹی کی عہدیدار ہیں؟ صاحب میں موروثیت نظر نہیں آتی مجھے، کم از کم عمران خان صاحب کی حد تک تو نہیں، ویسے ان کی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، کچھ اور بھی ایسی فیملیز ہیں، ہاں جی ان کی بھی کچھ اور فیملیز بھی ہوں گی۔ دیکھیے اس میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیے ایک اینکر ہے، اگر آپ کا بیٹا اینکر بن رہا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پوری سن لیں نا، پوری سن لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا پرابلم، سیاستدان پہ کیوں تنقید ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی والی بات جو آپ مریم نواز کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، کیا مریم نواز نے کسی پارٹی، ان کے کسی اپنی پارٹی کے بندے نے ان کے مخالف الیکشن لڑا تھا جب وہ چیف آرگنائزر بنی تھی؟ نہیں لڑا تھا۔ آپ جب وزارت اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ چوز ہوئی تھیں تو کیا اس وقت کوئی اور نام بھی ڈیسائیڈ ہوئے تھے کہ جی ان سب میں سے میرٹ لے آئیے، جس کا بچہ مرضی ہے، ہاں پھر بے شک وہ کسی سیاستدان کا ہو یا کسی کا بھی ہو، لیکن آپ کا ایک کرائٹیریا جب طے ہو جائے، اگر مریم نواز صاحبہ ایک کارکن کی حیثیت سے پارٹی جوائن کرتی، اسی طرح وہ ایک باقی الیکشنز، جیسے ہماری الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے کتنی سخت ہے سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے اوپر، انٹرا پارٹی الیکشن وہ کتنی سختی سے دیکھتے ہیں، تو اس نے دیکھا ہوتا پی ایم ایل این کا کہ کیا واقعی وہاں پہ بھی اتنی سختی سے ہی وہ ہوئے تھے الیکشنز۔ اور مجھے بتا دیں، آپ بتا دیں مریم نواز کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا؟ مریم نواز کے مقابلے میں تو حمزہ شہباز کی کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ ان کو کسی نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ رائے صاحب الیکشن کمیشن پہ کتنی کھریت سچی باتیں کی سبینہ نے، رائے صاحب یہاں پہ ایسا سچا ہے صاحب، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اقرار ابھی کہہ رہے تھے جناب شخصیات کو بیچ میں سے نکالنا ہے، بھیا آپ کا جو یہاں پہ ووٹر ہے وہ نہیں دیتا شخصیات کے علاوہ ووٹ۔ حقیقت آج عمران خان صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ پی ٹی آئی میں سے نکال دیں تو نہ پی ٹی آئی رہے گی، نہ انصاف رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس؟ میں صرف تھوڑا ووٹر یہ مانگتا ہے۔ میں ایک صرف شارٹ کی جانب تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا۔ جب آپ کے شو کی اوپننگ تھی تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنوائی کہ نمبر 2 کو ہرا کے آگے آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ سکی اس سینٹنس کی کہ کیا وہ شہباز شریف صاحب کو ہرا کے آئی ہیں، کیا وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہرا کے آئی ہیں، یا وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میری اس جماعت کے اندر بھی مردوں کی زیادہ وہ تو میں شرافت کو بھی پتہ نہیں ہرا کے آئی ہیں کہ نہیں، I don't know about that either، لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس ایون پی ایم ایل این کے اندر خواتین کو فرنٹ فٹ پہ نہیں تھی یا بہت زیادہ رول نہیں تھا ان کا، تو یہ سوال ان کو میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، جن کی جماعت تھی، کہ والد محترم سے پوچھتی کہ یہاں پر ازما بخاری صاحبہ کا آپ نے ریفرنس دیا، میں ذکیہ شاہ نواز صاحبہ جیسی خاتون کا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو بہت کوالیفائڈ اور بہت پرانی پارلیمنٹیرین ہیں، ہر حکومت میں پی ایم ایل این کی ان کے ساتھ چلی آئی ہیں، بہت ساری ایسی خواتین اور ہیں کہ جن کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا تھا یا کم از کم
औरंगजेब बहुत नहीं, लेकिन एक चलिए वो तो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो भी करवाया जा सकता है। ये जितनी खवातीन के आप नाम ले रहे हैं काबिल एहतराम है, अज़मा बुखारी साहिबा होगी, सबके मखसूस नशिस्तों पे आई भाई, लेकिन जो वो या मरियम औरंगजेब होगी, चलें इसरा आ जाए, मरियम औरंगजेब बहुत अच्छी टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी माय पॉइंट इज कि व्हेन ऑल दोस वुमेन से कि जी हम इनकी ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं, हम इनको चैलेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम उनकी असि रहना है इस पार्टी भाई, असि रहना है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा के देख लें, एहतजाज एसएनबी पीपल्स पार्टी किधर है, क्लास है, ठीक है, क्लास है, किधर है, आपको कहीं नजर नहीं आते, वो रबानी साहब, रजा रबानी साहब किधर है पीपल्स पार्टी। लेकिन रजा साहब भी माजी में बड़े जमहूरियत को खतरे पे खत लिखा करते थे, अब भी वो खतों तक ही रह गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो 24 से पहले उससे पहले वो इस हद तक ही है कि वो कहते हैं कि जी ठीक है, असली जरा अगर आप जो है वो मिसाल पे थोड़ा सा अगेंस्ट बोलेंगे, ये जरा इनका जो डेसिबल होगा ना आवाज का वो थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं इंज कर लो, तो वो आपको थोड़ी सी फिर भी आपकी बर्दाश्त कर ली जाएगी कि हाँ चलो सीनियर आदमी, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब अगर एतराज करने के तो चलो ठीक है यार, ख्वाजा साड़ा पुराना बंदा है, कर लेंदे हो एहतजाज, लेकिन वही अगर ख्वाजा साद रफीक साहब होंगे, आज ख्वाजा साद रफीक साहब किधर, अब्बासी साहब कहाँ पे हैं, पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, ये लोग भी नहीं जाके करते ना, इस स्टेटस को इस एलीट ग्रुप को नहीं चैलेंज करते। तो सर बनाइए ना फिर पार्टी, सारे करें ना एफर्ट, मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूं। मंसूर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मंसूर आपने जो बात की ना, हमारा भाई मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ एक कसम खा के एक बात शेयर करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत से सीनियर रहनुमा जब हमारे साथ प्राइवेट नशिस्त में बैठते हैं ना, तो खुद अपने मुंह से कहते हैं और अपने लीडरों के बारे में, एने गलत किया है, एने वो गलत किया है, मैंने कहा मुंह पे जाके क्यों नहीं बोलते, मुंह पे जाके बोले ना, उसकी रीजन पता है क्या, देखिए उनको पता है कि भाई हमने इस बात में सर्वाइव करना है, तो हम वरना फारिग हैं, हम बाहर निकलेंगे हम यहाँ से। और फिर बदकिस्मती की बात ये कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में आप जमात से सिर्फ फारिग नहीं होते, आप विक्टिम भी बनते हो, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर पर्चे भी होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, किसी एक हल्के की बात है कि एक साहब थे, उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एमएनए के साथ इख्तलाफ हो गया, एमएनए साहब के कहने के ऊपर पानी चोरी का पर्चा दिया गया, तो जो कि आसपास बैठे हुए बाकी एडवाइजर थोड़े कहा जी आपने पानी चोरी का पर्चा दिया है, वो वकील है, उसका पर्चे में क्या बनेगा, उसने कहा मैंने पर्चा सिर्फ इसलिए दिया है, इंतजामिया को पैगाम दे रहा हूँ कि आज के बाद इस बंदे का मेरी पार्टी से मेरे से ताल्लुक नहीं है, ये पैगाम दिया इंतजामिया को, मुझे पता है सुबह जमानत करा लेगा, अंदर नहीं जाएगा। जहां से बात आपने शुरू की थी, आपने एक्सेप्ट किया कि इन जमातों के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा आपके ख्याल में? आज की जिसे जेन जी हम कहते हैं, क्या ये अब तंग नहीं आ गई कि नहीं भाई ये निज़ाम अब इस तरह नहीं चलेगा, यू हैव टू चेंज, ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता अब आगे? मेरा नहीं, ये जेनजी भी वैसी ही है, ये जेनजी जैसे आपकी जनरेशन थी, शख्सियत प्रस्त। अच्छा, ये जेनजी भी शख्सियत प्रस्त। तो फिर इकरार साहब फारिग है, फारिग है क्यों भाई, उनकी शख्सियत भी है ना, ये बात नहीं कर रहा, नहीं मेरा मतलब है कोई तहरीक की बात, आपकी तहरीक की बात, वेरी फ्रैंक, जेनजी भी शख्सियत परस्त। अच्छा, वो भी किसी नजरिए, किसी असूल के साथ नहीं है, अच्छा वो भी एक शख्स, एक पर्सनालिटी के पीछे, बस ठीक है, वो गलत है सही है, दे डोंट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बड़ी सिंपल बात करने, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम अपने मुल्क में देखिए ना, वो उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की इलेक्शन कमीशन के ऊपर, समीना साहबा ने, इलेक्शन कमीशन हर जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उस जमात के आइन के मुताबिक देखता है, ठीक है, मुल्क के आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने अपना एक आइन बनाया, उसके मुताबिक उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे जी। जमात इस्लामी का अपना आइन है, उसके मुताबिक उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। इकरार भाई ने अपनी जमात बनाई, इनके आइन के मुताबिक इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अच्छा ठीक है, जब बनेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई इसको जरा डिफाइन कर ले, हम तो फंसे पड़े हैं, बात करनी मुश्किल हो गई। पीटीआई ने अपना एक आइन बनाया, ठीक है, उसने उस आइन के तहत अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं, वो उसके तहत नहीं करा पाती तो हम क्या करें? वो लिख देते उसमें कि इमरान खान को हक हासिल है कि वो जिसको, लेकिन लोगों में तो शौक नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको मेरी बात, एक मिनट राय साहब बात तो कर लेने दो, राय साहब सब तक कर जाओ, और राय साहब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं बोलिया, बात कर, बड़ी तकलीफ हो जाती है इन्हें जब पीटीआई की बात की जाए, दर्द उठता है इनके दिल से, कोई बात नहीं, होता है होती है होती है होती 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 है तकलीफ उस चीज पे होती है, बिल्कुल आप सीनियर लोगों को नहीं देते, एक जगह पे बर्दाश्त नहीं होती, चीख चीख कर, जब आप जैसे लोग ये करें, सीनियर लोग हमारे बुजुर्ग हैं, सीखते हैं, जब आप
सर जंजीरें मार के शुरू कर दे, सिर्फ एक थोड़ी देर में मातम शुरू कर दे। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, आप देखना, आप बात अभी मातम यार, आप बात करें, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अभी मातम शुरू करेगा, जब पीटीआई वाली बारी आई इलेक्शन कमीशन, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए थे, और पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, बाकियों को फाइन करके दिया। बात तो कंप्लीट कर रहे थे, नहीं मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा बात तो कंप्लीट कर रहे थे, आप उसको जवाब करते हैं, आपकी बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा जी। गो अहेड, मातम शुरू कर देते हैं। नहीं आप राय की ये आदत बड़ी बुरी है, मातम शुरू कर देते वो अपनी राय दे रहे हैं, आप बोलिए जी। हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में सियासी जमातों को अपने आइन खुद बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये एक होना चाहिए डिसिप्लिन के जी, टिकटों की तकसीम वर्कर के हाथ में होनी चाहिए, लीडरशिप का इंतखाब जो है वो पार्टी के मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए, और इलेक्शन पार्टियों के अंदर फेयर होने सर चाहिए। माजरत के यहाँ पे सियासी जमातों को अपना वज़ीर आज़म बनाने की इजाज़त नहीं होती, आप आइन बनाने की बात कर रहे हैं। सिंपल बात ये है, और जब तक ये नहीं होगा ये आलूदा जमहूरियत के साथ ही हम जिंदा रहेंगे। ठीक है ना। तो चेंज कौन करेगा? ये चेंज करने के लिए बड़ा सिंपल जेन जी से तो आप फारिग हो गए। मैं जेन जी आप बहुत, मुझे भी इनसे भी कोई उम्मीद नहीं। तो फिर की करना है? ये इलेक्शन कमीशन चेंज करेगा, लेकिन रास्ता जमहूरियत में से ही निकलेगा। देखिए कितनी सख्ती से पाबंद करता है। आपकी जमहूरियत ही करप्टेड है भाई। सर बुरी से बुरी जमहूरियत जो है ना, अच्छी से अच्छी आमरीत से बेहतर है जमहूरियत, ये फिर भी बेहतर है। ये आमरीत से बातें अपनी अपना बैठ के जो आइन बना रही है उस पर अमल नहीं कर रही। ठीक है, पाकिस्तान के आइन पे अमल नहीं कर रही। ये आमरीत से बेहतर है, बुरी से बुरी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है, इसी में से बेहतरी निकलेगी, कोई और रास्ता मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं आमरीत की जो तारीफें शुरू करूं। इसको रैप अप ना, अमरीत के दौर में आए सियासतदान बेहतर है कि नहीं? जो अमरीत के दौर के अंदर इसी में से अच्छे सियासतदान भी आएंगे, इसी अमल में से अच्छे। 70 साल से भी आ रहे ना, 70 साल में से 40 साल तो 70 साल से 40 साल तो आमरीत रही। प्लीज मेरा सवाल, 70 साल में से 40 साल आमरीत रही, 70 साल में से 40 साल अच्छा, अब जमहूरियत कितनी देर रही है? ये आए जरा इस टेन्योर पे आ जाएं। ये जो अभी तो जमहूरियत है, बिल्कुल जमहूरियत। अच्छा, मुल्क में आज जमहूरियत है। ये कब से इमरान चल खान रही है? वाला दौर जमहूरियत था। ये फोन करके बताना पड़ेगा सबको कि नहीं बता दे कब से चल रही है? अब इस वक्त जमहूरियत कब से चल रही है पाकिस्तान? 2008 से चले। 2008 से जमहूरियत चले। आपने ये भी माना इमरान खान का दौर जमहूरी दौर, जमहूरियत वो आप जमहूरियत। ठीक, तो 2008 से लेके आज 18 साल में जमहूरियत कितने खड़ी? नहीं, चलते रहने दें। नीचे गई है ऊपर गई है? बराबर बम्पी रोड है। मैं ये नहीं मानता एक जगह एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, 2008 से लेके 2026 तक का जो सफर है, इसमें ग्राफ नीचे गया है ऊपर गया। मैं समझता हूँ इनहतात का जो सफर है वो 2018 से शुरू हुआ। अच्छा। इसमें हाइब्रिड सिस्टम जो लाया गया वो 2013 से 18 नहीं था, 18 में एक हाइब्रिड सिस्टम इस मुल्क में लाया गया, और 24 में वो अब उसका तसलसल चल रहा है। अच्छा, वो जो है वो खैमे में आ गया है। अभी उसको खैमे से निकालना दोबारा बड़ी मुश्किल पहले निकाला गया था। 18 में उसको खैमे में लाया गया, RTS बिठा के ऊंट को खैमे में लाया गया। वो ऊंट अब खैमे से निकालना इतना आसान काम तो नहीं है, जब भी आया है बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। ठीक है, उसको निकालने के लिए निजाम जमहूरी है, लेकिन निजाम जमहूरी है। अच्छा, निजाम से इजाजत दीजिए। ये जो है ना कि जी बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे निज़ाम को जमहूरियत कह रहे हैं जिसे वो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जमहूरी नहीं है। यानी देखिए जमहूरियत की बुनियाद क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जमहूरियत की बुनियाद क्या है? सियासी जमातें, अगर उन सियासी जमातों के अंदर आमरीत है और डिक्टेटरशिप है तो वो कैसे इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम कायम कर सकती हैं? तो मेरी बड़ी सादा सी गुजारिश है, हम सारे इस बात पर कायल हो जाएं कि फ़ौजी आमरीत काबिल कबूल नहीं है, मौरूसियत काबिल कबूल नहीं है, शख्सियत परस्ती काबिल कबूल नहीं है। तो फिर जो गुजारिश मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? भाई आइए, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ओहदा दीजिए, मुझे कोई मनसब या फैसले का इख्तियार दीजिए, सब मिलिए, आप आगे तशरीफ लाइए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मिलके कि जहां सब लोग खुद को रजिस्टर करें, उसके अंदर एक मैकेनिज्म तश्कील देते हैं, सारे लोग मिलके इलेक्शन का एक प्रोसेस, मेरिट का एक सिस्टम ले आइए। आपके साथ मैं खुल के बात करूं, आपके ऊपर जो है ना दो चीजों का एतराज है। जी, एक ये है कि इस मुल्क में जनाब जब तक एस्टैब्लिशमेंट का हाथ जो है वो आपके सर पे नहीं होगा तो आगे नहीं जा सकते। अब कुछ लोग कहते हैं आपके सर के ऊपर हाथ है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, और अगर तो नहीं है तो फिर आप फारिग हैं, ठीक है, और अगर है तो फिर भी फारिग हैं। नहीं, और अगर आप हैं और अगर आप हैं और अगर आपके सर पे हाथ है तो फिर आप भी बेसिकली वही कुछ बनाएंगे जो ये तीन जमातें बनाती हैं। नहीं, देखिए फिर अब समझने की कोशिश कीजिए, आज तक आपने एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रखे या उठाए जाने का मॉडल अपनाया कब है? शख्सियात पे।
ایک شخص کو لے کر آتے ہیں، ایک شخص کو نکال دیتے ہیں، ایک شخص کی پارٹی بناتے ہیں، ایک شخص کی پارٹی توڑ دیتے ہیں، ایک شخص کی حکومت بناتے ہیں، ایک شخص کو حکومت سے نکال دیتے ہیں. بھائی ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنا کے دیکھیے نا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں انڈیویجولز کی لڑائی لڑتے رہے آج تک. اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی، ادارے کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی، ادارے کے مقابلے میں نواز شریف کی اور عمران خان کی لڑائی. آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی بجائے ادارہ بنا کے تو دیکھیے. اقرار الحسن صاحب ایسی کون سی چیز بیچ رہے ہیں جو آج تک 70 سال میں پہلے نہیں بکی؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک یہ شخصیت پرستی کا سب سے پہلے ڈنک نکال رہے ہیں. This is targeting the political دوسری parties. بات This is targeting the political parties نا، political parties نا. جی جی، جو شریف، the بھٹوز، the خانز، آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک ایسے جمہوری ادارے کے قیام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے اپنے اندر میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا سسٹم اور جس کی شناخت ایک مکتبہ فکر یا ایک اقرار الحسن کو کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا ہوا کرے گا؟ دیکھیے میں دو باتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک اولاً تو یہ فیصلہ منتخب لوگوں کو کرنے دیجیے گا کہ جو عہدیداران ہوں گے. آپ کیا رائے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے خیال میں پچھلے 70 سال میں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا ہے جی آپ کو پسند ہے کہ ناپسند سب ہے؟ سے قابل مذمت ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب اب سے بڑا المیہ ہے. کل کو جب آپ احتجاج کرنے جائیں گے آپ کریں گے احتجاج؟ اب گزارش یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے اور میں نے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت، بار بار حکومتیں بنانا، گرانا، پارٹیاں بنانا، لے کر آنا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس پرابلم سے ہم لڑتے کیسے آئے ہیں اور وہ لڑائی ہمیں آج تک سرخرو کیوں نہیں کر سکی، اس پر بات کرنی ہے. ہم نے آپ سے مل جاتے ہیں جی کیونکہ مل جاتے ہیں. اس لیے پرسنالٹی ہوتی ہے نا، کلے فیصلہ کرتی ہے، رات کو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، اکیلے ہی کرتی ہیں نا. سر عمران خان صاحب نے کس سے مشورہ کیا ہوگا باجوہ کی تعریف کرنے سے پہلے؟ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے تھے، آپ 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لینا، اس کنٹینر کے اوپر جتنے چہرے نظر آ رہے تھے وہ خود خان صاحب کو کہتے تھے جاؤ جا کے ملو. سر آپ کے خیال میں پابند تھے کیا؟ ابھی بھی لوگ کیا انہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سیاسی راستہ نکالو، بات کرو، یہ کرو، وہ کرو. وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کیا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے ان کے ساتھ سلطان رائی بن کے بڑھ کے مار کے نہیں جیت سکتے. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ کر کے دیکھیے. ادارے کے مقابلے میں ادارہ لائیے. نظام سے لڑنا ہے تو اس کے مد مقابل نظام بنانے کی کوشش کیجیے. سسٹم کو شکست دینی ہے تو اپنا سسٹم لے کر آئیے. آپ پرسنالٹیز کو لاتے رہیں. سچ میں بتاؤں آپ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کمپلیکس ہے مجھے بتائیے. مجھے ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا، کسی کو ایگزیکٹلی ون لائنر میں کہوں نا کہ جی اقرار کی پارٹی کا ون لائنر ایجنڈا کیا ہے، پارٹی نہیں سوری. اب یہ دیکھو اسی بات میں ہم پھنسے ہیں. آپ کیوں توقع کرتی ہیں کہ 3 مہینے کی ایک تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اپنا کلیئرٹی کر دے گی؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دم پاپولر ہو جائیں. نہیں پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا میں، کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. بتائیے. ایک بیچارے نے اپنی کوئی تحریک کوئی پارٹی اناؤنس کی ہے، ساری پی ٹی آئی اور اس کے حامی اس سے تھریٹ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ سارے ہر کوئی انہوں پہ گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لانچ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے، بانی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے. ایڈا انڈر تھریٹ فیل کر رہی ہے پی ٹی آئی اقرار الحسن کو. مجھے تو مانتے وہ بیچارے نے بھی کچھ سفر نہیں کیا، شکل نکلی نہیں. پی ٹی آئی والوں کے کان کھڑے ہو گئے ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے، اس کو کھڑا کر دیا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے. بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں یہ عمران خان کے مقابلے پہ لانچ ہو گیا. یہ آ رہے ڈا انڈر تھریٹ. زندہ تو رہن دیو مجھے سوائے ایک چیز کے اقرار صاحب کی اور عمران مجھے سوائے ایک چیز کے ان کی اور عمران خان کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی سوائے ایک چیز. ٹھیک ہو گیا میں سمجھ گیا اس سے آگے ضرورت نہیں ہے. اچھا لیکن سمینہ کی ایک سوال میں اتنے پی ٹی آئی والوں کے ویلاگز عمران خان کو اگر تھریٹ ہے پاکستان میں، اگر عمران خان کو کوئی تھریٹ ہے پاکستان میں، مزمل سوربردی صاحب دنیا میں اور میں نے اتنے پی ٹی آئی کے حامیوں کے ویلاگ سنے ہیں اقرار الحسن پہ، اتنے پی ٹی آئی کے حامیوں کے ویلاگ سنے ہیں اقرار الحسن پہ. میں کہ یار بیچارے جمعہ 8 دن ہویا اور ویسے اقرار لانچ ہو گیا اقرار الحسن اتنا بڑا ادھی پی ٹی آئی کھا جائے گا. اقرار الحسن اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں، لانچ ہو گیا کے ساتھ بٹا کر پی ٹی آئی کے مطابق پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز کے مطابق اقرار کو آپ اس بات کا ایڈوانٹیج دیجئے دیٹ ایٹ لیسٹ ہی سیز کہ میں ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں جو آج تک پہلے نہیں تھی. اب اس کی وجہ سے جو لوگ آلریڈی ایک نظام کے ساتھ چلتے آئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، obviously they will feel him as a threat. جب خان صاحب بھی آئے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل ایسے ہی دیکھتی تھی ان کو.
میں نہیں جانتا کل کو اقرار کی اس تحریک کا کیا بنتا, آئی ڈونٹ نو, لیکن کم سے کم یہ ایک ویلڈ پوائنٹ اسپیس تو دینا کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک جملے کی مجھے اجازت دیجیے. سمینا نے جو کہا نا, سمینا یہ نہیں ہوتا کہ 3 مہینے میں سارے خد و خال کسی بھی تحریک کے یا اس کے نظریات یا اس کی آئیڈیالوجیز واضح ہو سکیں. دنیا بھر میں جتنی تحریکیں چلتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا نیریٹو لوگوں تک پہنچاتی ہیں. ایک بات سمجھ میں آئے گی, پھر ایک سوال اٹھے گا, پھر اس سوال کا جواب ہوگا. تھوڑا سا وقت دیجیے اور کوشش کیجیے ہماری ویڈیو اور ویلاگ جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو فالو کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو بیسیکلی ایک یوٹیوبروں کی فوج چاہیے. سر آپ کے توسط سے 10 بدستہ 2 گزارشات آن کیمرہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ پلیز حاضر. سر ایک آپ پالیٹکس میں یا تحریک آپ پبلک ڈومین میں آگے نا, پلیز ذرا ٹیمپر پہ کنٹرول کیجیے. گزارش بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 آن ورڈز کرٹیسزم کریں, کھل کے کریں. باقی پولیٹیشینز پہ بھی کریں گے تو آگے آئیں گے. دیٹس ہاؤ پولیٹیشینز ڈو ان پاکستان. یہی ایک پیٹرن ہے. تو سر اکراس دا بورڈ کیجیے گا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی مزمل صاحب نے فرمایا, دیکھیں انہوں نے کیسا دونوں باتیں سر آنکھوں پہ, اور آپ کو یہ دونوں میں فرق محسوس ہوگا. میری یہ گزارشات ہیں بالکل ٹھیک ہے. جیسے مزمل صاحب نے بیج بویا نا, ابھی انہوں نے لگا دیا ہے. پی ٹی اے دہابی کے پیچھے پہ آ گئے, انہوں نے اپنا وچ فرائی کرتا, جو بھی کر دیا فرائی کر دیا. اسی طرح سر اس سے عمران خان سے بہت دیر پہلے نواز شریف صاحب ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ پالیٹکس میں انٹر ہوئے تھے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے. آپ تحریک لے کے آ رہے ہیں, آپ ہلکا ہلکا جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے. گزارش مکمل ہونی دیجیے گزارش کے بعد. سر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کو بتائیے اس وقت کے سسٹم پہ آج کے سسٹم میں وکٹم کون ہے, آج کے سسٹم میں وکٹم کون ہے اور آج کون رولر ہے, لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, آج اس چیز کے آج کے ایشوز میں چھوٹی سی گزارش کروں. میں ایک تو یہ کہ اولاً بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں میں نہیں ایوب کو ڈیڈی کہنے سے لے کے اور ضیاء کا مشن آگے بڑھانے کی دعوے کرنے سے لے کے اور خان صاحب کو باجوہ کو جمہوری سلجھا ہوا کہنے تک سب کی بات کرتا ہوں کراس دا بورڈ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف اکثریت ہے لوگوں کی, وہ جب بات کرتی ہے خان صاحب کے فالوورز کی, پھر آپ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں کہ اکثریت وہاں پہ ہے, پھر آپ کو مجھے مان ہی لینا چاہیے کہ لوگ اکثریت میں ان کے ساتھ ہیں. 1000% اس سے کس نے انکار کیا؟ اس کے مینڈیٹ کا احترام, مگر اس احترام کی بنیاد پر نہیں کر رہا. میرا تنقید کا حق ختم نہیں ہو جاتا. رائے صاحب اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی, موجودہ حکومت نہیں کر رہی, ہم اس پر بات کرتے ہیں. رائے صاحب اس سے کبھی انکار نہیں کیا. اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا آپ تنقید کا حق کھو دیتے ہیں اپنا. آپ دفعہ کیجئے, لیکن ان کو ماننا تو پڑے گا نا کہ اگر ایک زیادہ ہے تو ہمیں تو ماننا تو پڑے گا. میں صرف کہتا ہوں چونکہ وہ اس طرف اکثریت ہے, وہ زیادہ بات کرتے ہیں, آپ زیادہ دلیل میں بحث میں الجھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ذرا آپ زیادہ ان سے متعلق پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر بھی کم ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. نیریٹو تباہ و برباد ہے, مسترد شدہ ہے. مزمل صاحب سے چھوٹی سی آخری ایک میں صرف سمجھتا ہوں کہ سسٹم کا آپ کسی کو وکٹم مت کہیے. یہ پورا نظام کو آپ ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیے. اس نظام میں وہ آدمی بھی نظام کا حصہ ہے جو وقتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اتر کر جیل میں ہے, اور وہ بھی نظام کا حصہ ہے جو وقتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جیل سے نکل کے اقتدار میں آیا ہوا ہے. تو یہ باریوں کی فیلڈ میں لگے ہوئے لوگ نظام کا حصہ ہیں, ان میں مظلوم اور ظالم کی فرق مت کیجیے. بس یہ چھوٹی سی پھر ایک نقطہ, یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے بار بار باریاں زیادہ کس نے لی ہیں؟ سر نواز شریف صاحب نے لی ہیں. تنقید زیادہ ان پہ ہونی چاہیے نا. اس میں تو شریف آدمی نے ایک باری لی نا, اسی ایک باری تھی کہ پیچھے پہ آگے. سر بات قتل ایک کریں اور 100 قتل کریں, آپ کہنے یہ پھانسی نہیں لگنی چاہیے. نہیں, وہ 100 والا دونوں نے برابر کا جرم ہے. 100 والا آدمی مجرم ہے, ایک نے ایک غلطی کی. خان صاحب بھی آدمی مجرم ہے. مشرف کو بھی ووٹ دیا تھا خان صاحب نے, ایک دفعہ کیا, اس کی پوری پارٹی کہتی ہے ہم غلط. مشرف کو ووٹ دیا ہوا ہے, وہ 100 دفعہ کہتے ہیں ہم غلط. مشرف ایک غلطی ہوگی, مت گننا شروع کرنا. رائے صاحب گننا شروع کرنا. رائے صاحب خدا کے رائے صاحب گننا شروع کریں, غلطی گننا شروع کریں. مشرف کو ووٹ دینا غلطی, غلط تھا. راہیل شریف صاحب سے جا کے انگلی کر جا کے ملاقاتیں کرنا دھرنے سے اٹھ کے. نہیں سر, نہیں, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں. جڑا دبئی کون جا کے ملتا رہا تھا کڑا کو سر غلط ہوا نا, اب تو اپنی غلطی کی بات کر رہے ہیں. لیکن آدھی مجرم کھڑے ہوئے پھر آگے عمران خان صاحب بھی آدھی مجرم ہے نا. ایک منٹ میں مشرف کو ووٹ دینا, راہیل شریف سے ملنا, باجوہ کی تعریف, حکومت کی بات. بھائیو ایک سیکنڈ, مزمل صاحب کی 3 سال ایک حکومت میں مزمل صاحب کی بھی رائے لے لینا. مزمل صاحب, عادی مجرم کون ہے؟ زیادہ کٹہرے میں خان صاحب کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب جو ہے زیادہ مزے لے چکے ہیں اس کے. کیوں کیا کیوں انہیں بھی 3 خط لکھے نے جی ایچ کیو نو, انہوں دا سی وی نہیں ایکسپٹ ہو رہا تھا, اسی کی کریے. وہ کون سا جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نے فوج سے بات نہیں کرنی, وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے فوج سے ہی بات کرنی. وہ اپنا سی وی جی ایچ کیو کو بھیجتا ہے, وہ ڈھیلی کرنا چاہتا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, میں نے تو ان سے بات کرنی.
تو وہ بھی کرنل سے ہی بات کرنا چاہتا ہے. نہیں، وہ کون سا میرا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بتائیں نا. یار ایک تو یہ بات نہیں کرنے دیتے یار، یار. میں بات ان کی کرنے پوری دے، مت گفتگو کیا. میں نہیں بولا, چڑ وہ چڑ چپ کرنے کر کے لگے بیٹھے تھے. ہوئے تھے یار. ہاں انہوں نے پتا وہ سی چپ ایس کر کے وی بیٹھے کے ہوئے ویک تھے. نے نا اس وقت. وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. نہ کریں, آپ بولیں. میرے یا ذاتی بھی طور کتے پہ والے خالد کے الزام کوئی یار لگا بس کے بس بات میں نہیں آپ کر رہے تھے. پلیز مزمل صاحب کو بولیں. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. ہاں, میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کے لیے تیار ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے وہ کس کے ساتھ آنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آگے بھی کوئی یہ ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں تیار. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ جیل میں ہے, چاہے وہ باہر ہے, جس کو وہ چاہیں گے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. دے آر ایکولی پاپولر امنگ آل پولیٹیکل. بہت شکریہ مزمل سہروردی صاحب, اقرار الحسن صاحب, سمینہ پاشا صاحبہ اور رائے ثاقب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام سے اب تک لیتا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.